नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, रवा माह 22 अगस्त तक बहस हो रही थी पैनामा लीक्स के बाद वज़ीर आज़म के मुमकिना एहतसाब की, उसके लिए TORs की, अपोजिशन के सड़क पर आकर एहतजाज करने की और इसके नतीजे में हुकूमती हिकमत अमली की। लेकिन फिर 22 अगस्त को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी कायद की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ एक मुतनाज़ तकरीर के बाद ये बहस मुंतकिल हो गई कराची की सबसे बड़ी जमात MQM के सियासी मुस्तकबिल की जानिब, इस जमात की नई क़यादत की जानिब और उसके ख़िलाफ़ होने वाले क्रैकडाउन की जानिब, या फिर इस तरफ भी कि जो शख्स जिसने ये पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर की है उसके ख़िलाफ़ हकीकतन कानूनन हुकूमत पाकिस्तान क्या कार्रवाई कर सकती है। इस सारी बहस में लेकिन आपको पैनामा का मामला एक पस मंज़र में जाता दिखाई देता है। आपकी याद दहानी के लिए बताता चलूँ कि पैनामा मामले पर एक पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी जिसने एहतसाब के लिए एक कमीशन की तश्कील के लिए TORs तय करने थे। इस कमेटी के 8 के लगभग इजलास भी हुए लेकिन नतीजा सिफर। इस वक्त ये मामला कहाँ खड़ा है, ये दोनों अहम जो कानूनी और सियासी मामलात हैं, आज प्रोग्राम में हम इसी पर बात करेंगे और इसी के लिए हमने ज़हमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सेनेट में अपोजिशन लीडर जनाब एतजाज़ अहसन साहब। एतजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए वक्त निकाल रहे हैं। मैं आगाज़ ज़ाहिर बात है MQM से ही करना चाहूँगा। आपको लगता है कि अब फारूक सत्तार साहब MQM के नए अल्ताफ़ हुसैन हैं या हकीकी अल्ताफ़ हुसैन आज भी बाउंड्री के बाहर से मैच खेल रहे हैं? एतजाज़ साहब देखें जवाद, 30 साल का ये बीमारी है। 30-35 साल से एक सियासी जमात ने कराची को ये और कराची वालों को ये अरगमाल बनाए रखा है। 30-35 साल से वो जब चाहते थे कराची बंद हो जाता था, जब चाहते थे कराची में लाशें, बोरी बंद लाशें निकलती थीं। कराची के लाडले इन्होंने और इनको बनाया 30 साल में फ़ौजी कमांडरों ने। ज़ियाउल हक ने इनको जन्म दिया, परवरिश इनकी असलम बेग साहब ने की और फिर परवेज़ मुशर्रफ ने पर ख़ासी मेहरबानियाँ की। और आपको याद होगा, ये भूलना नहीं चाहिए, ये हमें तो लगता है कि शायद इसने पहली दफ़ा ही ऐसी हर्जा सराई की है अल्ताफ़ हुसैन ने, पर ये दिल्ली गया था 2004 में और वहाँ जो इन्होंने तकरीर फरमाई थी, वहाँ इसने कहा था कि तकसीम जो हुई बर सग़ीर की वो एक गलती थी और पाकिस्तान के वजूद में आने को ही उन्होंने चैलेंज किया और माफ़ी मांगी उसके लिए। और फिर झंडा भी पहले भी जला चुके हैं, पर इनका नाज नखरा बर्दाश्त होता रहा है। 30 साल 12 मई 2007 को जो गोलियां चलाई, जो अफरा तफरी शहर में फैलाई, जो उस रोज़ भी जो टेलीविज़न मीडिया थे उनके ऊपर हमले हुए। तलत हुसैन एक प्रोग्राम एयर कर रहे थे आज TV की जानिब से कि उन पे हमला हुआ, वो बराह रास्त वो टेली चैनल्स दिखाते रहे। लेकिन शाम में आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ और सदर परवेज़ मुशर्रफ ने इनको अडॉप्ट किया, एम्ब्रेस किया और अपने जलसे में फ़खरिया मुक्के दिखा के कहा कि ये ताकत का मुजाहरा था और ये जायज़ ताकत का मुजाहरा था। कोई कराची अगर जाएगा तो उसको ये फेस करना पड़ेगा। 12 मई के हवाले से कह रहे थे। 12 मई के हवाले से, उसी 12 मई ही को शाम को उन्होंने खिताब किया इस्लामाबाद में एक जलसे से। ये चीज़ ये कोई एक दिन में तो पैदा हुआ नहीं। अल्ताफ़ हुसैन या MQM का मिलिटेंट विंग, MQM में ज़्यादातर भारी अक्सरियत बड़े अच्छे लोगों की है, शाइस्ता लोगों की है, शरीफ लोगों की है, ख़ानदानी लोगों की है, पढ़े लिखे लोगों की है, अदब से वाकिफ़ और शाइस्ता अदब लोगों की है। बहुत खूबसूरत लोग हैं उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी में। आपका नुक्ता ये है कि 30 साल है, एक हिस्ट्री है, तारीख है, तो अल्ताफ़ हुसैन साहब का फैक्टर फिर यानी एक दिन में तो माइनस नहीं हो सकता। अब एजेंसियों ने इसको बनाया है
تو 2 دن میں تو اس کو ختم نہیں کر پائیں گے. ابھی وہ میرا خیال ہے 5-6 دن میں ایک دفعہ تو کم از کم دھاڑے گا, پھر وہ بولے گا, پھر وہ سبورٹ کرے گا یہ اس کو فاروق ستار کو کے ساتھیوں کو, تو پھر متزلزل ہوں گے کئیوں کی وفاداریاں. تو یہ اتنی آسان بات نہیں ہے. پھر ان کا ملیٹنٹ ونگ ہے. اس موقع پر ایک سوال ہے سر, یہ جو بظاہر تقسیم ہے اس وقت ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم پاکستان کی, آپ کو اس کے پیچھے بھی وہی اسٹیبلشمنٹ لگتی ہے جس نے اس کو بنایا اور پالا, یا اس مرتبہ آپ کو لگتا ہے کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے؟ نہیں, موقع تو بہت زیادہ دیا ہے الطاف حسین نے. الطاف حسین نے جو نعرے لگوائے ہیں پاکستان مرد آباد کے, وہ تو بہت بھیانک موقع دیا ہے اس نے. اور پھر کہا کہ کون سا ٹیلی ویژن چینل کھلا ہے, کیوں کھلے ہیں, کیوں چل رہے ہیں, سول سے سندھ سیکریٹریٹ کو بھی بند کر دو. یہ باتیں اس نے پہلے بھی کی ہوئی ہیں, پہلے کوئی نئی باتیں ان کے لیے نہیں تھیں. اور انہوں نے کئی دفعہ کراچی کو بالکل بند کیا اور سٹرائکس کیں اور بالکل مفلوج کیا کراچی کو. اس دفعہ اگر چونکہ آرمی چیف مختلف ہیں, راحیل شریف ہے, اس وجہ سے ان کو دقت اور مشکل پیدا ہوئی ہے. ورنہ یہی جنرل مشرف ہوتے یا جنرل ضیاء الحق ہوتے تو وہ لاڈلے بچے کے لاڈ پیار سہ رہے ہوتے اور کہہ رہے ہوتے کہ یہ تو اس کا حق ہے, یہ جو مانگے یہ. تو اس وجہ سے میں کوئی اتنی جلدی نہیں سمجھتا کہ علم اٹھا لیا فاروق ستار نے تو سب کچھ بدل جائے گا. ان کو بھی, فاروق ستار والوں کو بھی بڑا کلیئر ہو کے اور کٹ آف کرنا پڑے گا. سر ایک سیکنڈ, سر یہ آپ جو کہتے ہیں کلیئر, دو ٹوک انداز, یہ کیا ہوگا؟ فاروق ستار صاحب تو پریس کانفرنس میں کہتے ہیں جی وہ علیل ہیں, ذہنی تناؤ کا شکار ہیں, اس لیے شاید ایسا فرما دیا. تو نئی دہلی کی تقریر کا حوالہ دیا, اس پر وہ ابھی 1-2 روز پہلے فرما رہے تھے فاروق ستار صاحب کہ جی آپ کو گنجائش دینا ہوگی, وہ ایک ادبی, ایک تعلیمی بحث تھی. تو سر پھر کون سا علم, کون سی تبدیلی ہے اعتزاز صاحب؟ یہ وقت بتائے گا, اگلے 4-5-10 روز میں پتہ لگ جائے گا تبدیلی واقعتاً ہے کہ نہیں ہے, اور کیا اس کے پیچھے ایجنسیاں آج بھی ہیں اور کیا اس کے پیچھے نہیں ہیں. یہ تو عیاں ہو جائے گا, کوئی دیر نہیں لگتی. جس میں ایجنسیوں کا ہاتھ ہوتا ہے وہ بھی بات صاف نظر آ جاتی ہے, پتہ لگ جاتا ہے. کوئی کسی سے خفیہ بات نہیں رہتی, وہ ہوتا ہی اتنے عجب انداز سے, اتنے فاش انداز سے کہ وہ نظر آ جاتا ہے, پتہ لگ جاتا ہے. تو یہ ابھی پتہ لگ جائے گا. پر بہرحال سر یہ پتہ چل جائے گا, لیکن پھر دوسرا سوال ہو جی. الطاف حسین نے اپنے آپ کو بہت سیاسی زخم دیا ہے اور وہ اس نے خود اپنی ٹانگ پہ کلاڑی ماری ہے. ٹھیک ہے سر, اب ایک تو یہ کہہ رہے ہیں اب وقت لگے گا تھوڑا حقیقت عیاں ہونے میں. پھر بات ہوگی صلاحیت کی, فاروق ستار صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ آپ فرما رہے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو ہی اب عسکری ونگ کو ختم کرنا ہوگا, ایم کیو ایم کے کسی سیاسی جماعت کے بس کی بات نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے آج بھی اگر یہ عسکری ونگ ختم ہونا ہے ایم کیو ایم کا, تو فاروق ستار صاحب شاید نہیں کر سکتے, ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ رینجرز کی طرف ہی دیکھنا ہوگا. رینجرز کی طرف دیکھنا ہوگا. رینجرز کو چاہیے کہ وہ اپنے جو صحیح مقاصد ہیں ملیٹنٹ گروپس کو ختم کرنے, اس پہ زیادہ توجہ دیں, بجائے یہ کہ سویلین سیاستدانوں یا سویلین لوگوں کے پیچھے پڑ جانے کے لیے, کرپشن کے پیچھے, نام نہاد کے پیچھے پڑنے کے لیے جو ان کا احاطہ نہیں ہے. وہ بھی اپنے کام سے کام رکھیں تو ایفیکٹو رہیں گے, ورنہ وہ بھی ایفیکٹو بالکل نہیں رہیں گے اور ناکام ہو جائیں گے رینجرز. ٹھیک ہے سر, یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے اعتزاز صاحب. میں آپ کی اجازت سے ایک مختصر بریک پروگرام کر لوں. ناظرین, اسی ایم کیو ایم کے معاملے کو لے کر جو کچھ دیگر قانونی اور آئینی سوالات ہیں, اعتزاز صاحب سے بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کریں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر اعتزاز احسن صاحب سے. اعتزاز صاحب, آپ بریک سے پہلے فرما رہے تھے کہ اس جماعت کو بنانے اور پالنے والی اسٹیبلشمنٹ ہے,
لیکن آپ ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیاسی دفاتر ہی صرف بند کرنے، سیاسی شخصیات کو پکڑنے پر ہی توجہ نہیں ہونی چاہیے، یہ رینجرز کا کام نہیں ہے. تو سر ایسا تو نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک احساس زیاں ہو اور یہ جو دفاتر مسمار ہو رہے ہیں یہ اس کے پیچھے ایک اعتراف خطا شامل ہو، یا آپ کو لگتا ہے یہ غیر ضروری انتظامی کارروائی ہو رہی ہے؟ نہیں، دفتر جو کہ پارکوں میں بنے ہوئے ہیں، پبلک پلیسز میں بنے ہوئے ہیں دفاتر، ان کو تو مسمار ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن اگر 196 دفاتر ہیں، ان میں سے 100 پبلک پلیسز پہ ہیں، 100 نہیں ہیں، 100 ان کی پرائیویٹ پلیسز پہ ہیں، تو ان کو اس طرح گرانا مناسب نہیں ہے. نہیں ایسا صاحب، آج کیوں مسمار ہونا چاہیے؟ آج سے 2 ہفتے پہلے کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ارے اب تو وہ ہو گیا نا یار. ایک تو آپ یہی کرتے ہو چونکہ کل نہیں ہوا اس لیے آج بھی صحیح کام نہیں ہونا چاہیے. یہ تو جو درست کام ہے اس کو ہونا چاہیے، اگر کل نہیں ہوا، پرسوں نہیں ہوا، آج ہونا چاہیے. اور اس میں بڑا ہاتھ اس وجہ سے ہے کہ آرمی چیف کا رجحان ان کی سرپرستی کا نہیں ہے، ورنہ آرمی چیفز نے ان کی سرپرستی کی ہے تو پھر ISI بھی سرپرستی کرتی رہی ہے، پھر دوسری ایجنسیاں بھی سرپرستی کرتی رہی ہیں. آج کا آرمی چیف ان کا سرپرست ہونے سے کوئی تیار نہیں ہے، جنرل رحیل شریف. اس لیے یہ ایفیکٹو، اس لیے کراچی بند نہیں ہوا. وہ وزیر داخلہ لاکھ کریڈٹ لیتے رہے کہ جی ہم نے کراچی بند ہو گیا، کراچی بند نہیں ہوا، بند نہیں ہوا. یہ آرمی کی وجہ سے بند نہیں ہوا، اور آرمی کو انسٹرکشنز، جو آرمی کی انسٹرکشنز ہیں رینجرز کو، یہ ماننا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے. پر خود ان کا ہی یہ پیدا کیا ہوا مرض ہے، ان کا ہی ہے. سو ان کو فوکس کر کے کام کرنا چاہیے اس پہ. اس کے علاوہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور یہ وہ دوسری چیزوں کو جو کہ نیب کے دائرے میں یا FIA کے دائرے میں آتی ہیں، ان میں رینجرز کو نہیں پڑھنا چاہیے. ان پہ ریاستی اور ادارے ہیں جن کو کام کرنا چاہیے. اور رینجرز کو اپنا لا اینڈ آرڈر اور ملیٹنٹ ونگز کے خاتمے کی طرف ہی، ان کے انسداد کی طرف ہی توجہ رکھنی چاہیے. تو اعتراض صاحب انتہائی مختصراً، ایسا تو نہیں کہ یہ سب اگر نہ ہو رینجرز کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، پھر الزام لگ جائے کہ جی وہ اب نئی MQM پاکستان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں؟ آواز صحیح نہیں آئی آپ کی. میں کہہ رہا ہوں صاحب، یہ کارروائیاں اگر نہ ہوں تو پھر الزام لگ سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ اور رینجرز پر کہ جی ایک دفعہ پھر نئی MQM کو سپورٹ کر رہے ہیں. نہیں، صرف MQM تو نہیں ہے. جو دہشت گرد پنجاب میں پڑے ہوئے ہیں، جہاں نرسری ہے دہشت گردی کی، صرف MQM تو دہشت گرد نہیں ہے. MQM کے پاس دہشت گرد ونگ تو نہیں ہے. یہاں جو دوسرے صوبوں میں اور خاص کر پنجاب میں ہو رہا ہے، اس طرف کیوں نہیں توجہ ہوتی؟ چلا کے لوگ کہہ رہے ہیں، ہم چلاتے رہے 30 سال سے کہ MQM میں ایک ٹیررسٹ ونگ ہے، ایک ملیٹنٹ ونگ ہے، اس کو ایڈریس کریں. بہت اچھے شریف لوگ ہیں اس میں، لیکن ایک ملیٹنٹ ونگ ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں ملیٹنسی بڑی زیادہ ہے، اور وہ اس کے باہر بھی جو ہوتی ہے اس کے تانے بانے پنجاب سے ملتے ہیں. تو یہ کرنا ہے تو پھر وہاں بھی ہونا چاہیے. یہ کس قسم کا امتیازی سلوک ہے سندھ کے سلسلے میں؟ مجھے یہ بھی فرمائیں اعتراض صاحب، یہ دفاتر اگر MQM کے بند ہیں، مسمار ہو رہے ہیں، کارکنان اور لیڈران گرفتار ہو رہے ہیں، تو بظاہر یہ عملاً پابندی ہے، سیاسی چھوٹ نہیں ہے اس وقت MQM کو. یہ قانونی پابندی میں، جماعت پر پابندی میں بھی ٹرانسلیٹ ہو سکتی؟ وہ فیصلہ تو وزارت داخلہ نے کرنا ہے کہ پابندی لگانی ہے یا نہیں لگانی. وہ تو پھر کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 17 کو سامنے رکھتے ہوئے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت وہ پابندی لگے گی. اور اس کے لیے یہ تو MQM پاکستان تو اعتزاز صاحب، وہ فاروق ستار صاحب کے نام پہ رجسٹرڈ ہے نا، پھر بھی ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں، آپ کی آواز پھر نہیں آئی مجھے بیچ میں. میں یہ کہہ رہا ہوں فاروق ستار صاحب کے نام سے MQM رجسٹرڈ ہے پاکستان میں، پھر بھی پابندی لگ سکتی ہے؟ پابندی تو اگر دیکھیں، پابندی تو واقعات پہ لگے گی نا، کہ کیا واقعات، کیا وارداتیں MQM سے منسوب کی جا سکتی ہیں. اس کے بارے میں
وزیر داخلہ نے کہا ہے ان کے پاس گزشتہ کئی سالوں کا کئی دہائیوں کا ریکارڈ ہے سارا، تو وہ یہ فیصلہ تو وہ کر سکتے ہیں، میرے پاس تو وہ ریکارڈ نہیں ہے، میری تو رسائی نہیں ہے ان واقعات اور حقائق کے بارے میں. ہم تو اخباروں میں اور میڈیا پہ پڑی ہوئی باتوں میں پہ ہی فیصلے کرتے ہیں. ایک اور بڑا اہم سوال الطاف حسین صاحب کے حوالے سے. مصطفیٰ کمال صاحب یہ فرما رہے تھے کہ آپ دفاتر گرا رہے ہیں، قانونی کارروائی یہ ضرور کریں، لیکن جو نعرہ ہے پاکستان مخالف وہ ان دیواروں نے نہیں لگایا، وہ ایک شخصیت نے لگایا ہے. تو سر وہ شخصیت الطاف حسین، اس کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے اب تک؟ کیا کرنا ہے حکومت پاکستان کو؟ اس کے بارے میں تو پاکستان کو برطانوی حکومت کے ساتھ ہی رابطہ قائم کر کے ان کو شواہد پیش کر کے وہاں ان کو چاہیے ایک ٹیم بھیجیں، باقاعدہ وکلاء کی، پروسیکیوٹرز کی سینئر ٹیم ابھی تک بھیج چاہیے تھی. اگر آپ کے پاس مواد ہے اور آپ کے پاس ثبوت ہے جو آپ نے کلیکٹ کیے ہوئے ہیں اور آپ نے بڑی کارکردگی دکھائی ہے، سارے ثبوت آپ کے پاس موجود ہے، تو اس وقت تک آپ کو ایک ٹیم آف لائرز وہ بھیج دینی چاہیے تھی جو کہ پروسیکیوشن برانچ سے متعلق ہوں، اور وہ جا کے وہاں پیش کریں سارے ثبوت کو. وہ فیصلے تو برطانوی حکومت نے پھر کرنا ہے نا، پہلے تو وہ فیصلہ حکومت کرے گی، پھر کوئی آپ اس پہ کارروائی کر سکتے ہیں. تو اعتزاز صاحب بریک پر جانے سے پہلے انتہائی مختصراً آپ کہہ رہے ہیں اب تک بھیج دینا چاہیے تھا. ابھی جو ذرائع بتا رہے ہیں وزارت داخلہ سے کہ پاکستان نہ ریفرنس بھیج رہا ہے برطانیہ کو، نہ الطاف حسین صاحب کی حوالگی کا مطالبہ کر سکتا ہے. سو یہ قانونی عذر ہیں یا کوئی سیاسی مصلحت ہے اس کے پیچھے؟ نہیں، قانونی عذر تو کوئی نہیں ہے، قانونی عذر تو کوئی نہیں ہے. یہ اگر کہا جائے کہ وہ برطانوی شہری ہے اور ایکسٹراڈائٹ نہیں ہو سکتا، یہ بھی غلط ہے. پاکستانی شہری آپ نے ایکسٹراڈائٹ کیے ہیں، اور یہ اگر وہ جرم کرتا ہے، جرم کراتا ہے پاکستان میں اور وہ باہر بیٹھ کے انگیخت کرتا ہے، تو قانون میں کوئی کمی نہیں ہے، قانوناً ایشو نہیں ہے. یہ فیصلہ سیاسی ہی ہو سکتا ہے کہ ان کو خلاف ایکشن نہیں لینا، یہ سیاسی فیصلہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے اعتزاز صاحب، میں ایک بریک کی جا رہا ہوں. ناظرین بریک کے بعد ہم بات کریں گے اس معاملے کی جو ایم کیو ایم کی موجودہ جو صورتحال ہے، کشمکش ہے، بظاہر اس کی وجہ سے پس منظر میں چلا گیا ہے. اپوزیشن اس معاملے پر کیا سوچ رہی ہے، یعنی پیناما لیکس اور وزیر اعظم کا احتساب. اعتزاز صاحب سے بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں اعتزاز احسن صاحب سے. اعتزاز صاحب، پیناما ٹی او آر کمیٹی جسے آپ نے اسی پروگرام میں ایک ڈیڈ ہارس قرار دیا تھا، اسے ابھی کیا کیا اپوزیشن نے؟ دفنا دیا ہے یا ابھی اس کی کوئی باقی ہیں آخری رسومات؟ سر پیناما کا سکینڈل ایک چیز ہے اور ٹی او آرز کی کمیٹی ایک دوسری چیز ہے. کمیٹی تو میرا خیال ہے ڈیڈ ہے، میں نے کہا تھا ڈیڈ نہیں ہے، ڈیڈ ہے. پر پیناما کا مسئلہ جو ہے یہ میاں شریف برادران کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اس شریف خاندان کا پیچھا ہرگز نہیں چھوڑے گا. یہ کوئی خود ساختہ کوئی کسی سیاسی جماعت کا بنایا ہوا نہیں ہے کہ الزام آپ کہیں کہ جی یہ اپوزیشن الزام لگاتی رہتی ہے، یہ تو یوں ہی جھوٹے الزام ہیں، من گھڑت الزام ہیں. نہ یہ جی ایچ کیو کا بنایا ہوا ہے، نہ یہ آئی ایس آئی کا بنایا ہوا ہے. یہ تو صدر مملکت ممنون حسین نے بھی تسلیم کیا کہ آسمان سے گرا ہے یہ مسئلہ، یہ ان کے سر پہ گرا ہے اور یہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. آپ چھوڑ دیں ٹی او آرز بنے نہ بنے، یہ مسئلہ ان کو نہیں چھوڑے گا. اور یہ مسئلہ ان کی قطع کلامی ہو رہی ہے. پیناما ٹی او آر کمیٹی اگر ڈیڈ ہے تو پھر یہ معاملہ حکومت کا پیچھا کیسے کرے گا؟ بظاہر لگ رہا ہے آسمان سے تو گر، لیکن کھجور میں اٹک بھی گیا ہے. نہیں، کھجور میں بالکل نہیں اٹکا. یہ آپ کو لگتا ہے کہ جی چونکہ لوگ پوچھتے ہیں اور چینلز بھی پوچھ چکے ہیں، آپ بھی اپنے ابتدائیے میں یہ اندیا دے چکے ہیں کہ چونکہ اب ایم کیو ایم کا الطاف حسین کی تقریروں کا مسئلہ ہو گیا تو پیناما سے توجہ ہٹ جائے گی.
قطعاً نہیں ہٹے گی. یہ اتنی کرپشن ہے اس گورنمنٹ کی, اتنی کرپشن, اور اب لوگوں نے تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے کہ 10-15 سال سے جو شریف برادران نے شرافت کا, ایمانداری کا لبادہ اوڑھے رکھا ہے وہ کتنا مصنوعی ہے. آپ دیکھیں کہ 21 مارچ 2016 21 مارچ اسی سال ون ہائیڈ پارک پلیس کے لیے حسن نواز شریف نے 42.5 ملین پاؤنڈز کا سودا کیا ہے. 42.5 ملین پاؤنڈز یعنی کچھ 6-7 ارب روپے. یہ اسی سال پینما پیپرز کے انکشاف ہونے سے کوئی ہفتہ ایک پہلے. یہ کہاں جائے گی یہ کرپشن ان کی؟ یہ تو ترکی کے ساتھ جو کیے جا رہے ہیں, کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ترکی کے ساتھ کیوں؟ ترکی کوئی سپر پاور ہے, اکنامک سپر پاور ہے, ترکی کوئی جاپان ہے, ترکی کوئی جرمنی ہے جو اس کے ساتھ وہ ہم سے بہتر کنسٹرکشنز کر سکتا ہے. ہماری فرمیں بہت بہتر اس سے کنسٹرکشنز کرتی ہیں. یہ سارے معاملات اگر درست ہیں تو پھر اپوزیشن نے کیا کرنا ہے؟ آپ حکومت کو کریڈٹ دیتے ہیں اپوزیشن کو منقسم کر دینے کی؟ پہلے جو میں نے آج سوال آپ کے سامنے رکھا ہے جس کا میں جواب دینے جا رہا ہوں, وہ تو پلیز سن لیجئے, بیچ میں آپ نے فرما دیا. ترکی کے ساتھ اس لیے کرتے ہیں کہ اگر یہ معاہدہ اوپن کمپنیز کا سے کریں گے تو اس میں پیپرا رولز اپلائی کریں گے. پیپرا رولز کے تحت ان کو وہ کرنا پڑتا ہے, بیڈنگ کرانی پڑتی ہے, کمپٹیشن کرانی پڑتی ہے. لیکن گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹ, قطر سے LNG لینی ہو, ترکی سے ہسپتال بنوانے ہو, ترکی سے کچھ اور کروانا ہو, دانے تو چین سے کرنا ہو, یہ ان میں وہ پیپرا رولز اب کے لیے کی ایک ایکسیپشن ہے. یعنی بیڈنگ نہیں کرانی پڑتی, بڈ نہیں کرانی پڑتی. ترکی کے سے معاہدے کر لیتے ہیں, قطر سے معاہدے کر لیتے ہیں, اور اس میں سے پھر پیسہ ملینز آف پاؤنڈز, ہنڈریڈز آف ملینز آف پاؤنڈز نکلتا ہے. یہ نکال رہے ہیں. تو یہ کہاں جائیں گے؟ یہ تو معاملہ سڑکوں پہ جائے گا, بڑی شدت کے ساتھ میرے خیال میں یہ سڑکوں میں جائے گا. اور یہ آج نہ گیا, 10 دن میں, مہینے 2 میں نہ گیا, نتیجہ اس کا یہی ہونا ہے. اور ان کے لیے یہ بڑی دشواری ہے, بہت ان کے لیے یہ ان کا سامنا ہے. اور یہ ٹیو آرز کمیٹی تو اس کا تو کوئی مطلب ہے. ٹیو آرز اگر میاں صاحب نے چھپانا کچھ نہ ہوتا, اگر ان کا دامن بالکل صاف ہوتا, اگر ان کے ہاتھوں میں میل نہ ہوتی, تو وہ تو بڑے سیدھے سادے کہتے جیسا آپ مجھے ختم کر لیں دیں. اعتزاز صاحب آپ جیسا بھی چاہیں ٹیو آر بنا لیں, جیسے چاہیں ٹیو آر بنا لیں. نہ میرے خاندان نے کچھ کیا, نہ بچوں نے, نہ میں تیار ہوں احتساب کے لیے. وہ تو چھپ رہے ہیں ٹیو آرز کے پیچھے. ہم نے اس کو چھپن چھپائی کھیلنا ختم کیا. ہم نے کہا یہ ٹیو آرز کی کمیٹی میں کچھ نہیں ہے, لوگوں کو نہ ملے گا. میاں نواز شریف چاہتے ہیں کہ ان کا احتساب ہو اور اس کا ضابطہ بھی وہی بنائیں. ٹیو آر کا مطلب ہے ضابطہ, اس کا احتساب کا ضابطہ بھی وہی بنائیں. ادھر حکومت یا وزیر اعظم میں یہ لچک نہیں ہے, اس جانب اپوزیشن میں وہ سختی دکھائی نہیں دے رہی ہے. تو سر میں اس لیے کہہ رہا ہوں پھر یہ سڑکوں پر یا کسی منطقی انجام تک پہنچے گا کیسے؟ بس دیکھیے گا, پہنچ جائے گا, اور اس کا کوئی رستہ ہی نہیں ہوگا. سر یہ اے پی سی کیوں آپ لوگوں کو مؤخر کرنا پڑی اپوزیشن جماعتوں کی؟ آپ شیخ رشید صاحب کی جانب دیکھ رہے ہیں, سب اپوزیشن کو پھر ایک پیج پر لے آئیں. وہ نہیں, کون سی اے پی سی مؤخر کی ہے؟ میرے تو علم میں نہیں ہے. 29 اگست کی اے پی سی کس نے مؤخر کی ہے؟ مجھے تو کوئی اطلاع نہیں ہے کسی مؤخر. کل چینلز پر خبر بھی تھی, آج اخبارات میں بھی ہے کہ جی اب وہ شیخ صاحب ایک دفعہ پھر سب کو اعتماد میں لیں گے, خصوصاً کراچی جائیں گے, پھر اپوزیشن کو حکمت عملی بنائے گی. اب شیخ صاحب اپنا کام ضرور کرتے رہیں گے, ان سے مجھے کوئی کلام نہیں ہے. لیکن یہ معاملات, رستے جو ہیں وہ اپوزیشن کی جماعتوں کے جو کرپشن کے خلاف ہیں, جو پینما پیپرز پہ ایک انکوائری, انڈیپینڈنٹ انکوائری چاہتے ہیں,
جس کا یارہ نہیں ہے وزیر اعظم اور ان کے خاندان میں. وزیر اعظم نے تو ایک کمال کیا ہے, وہ خود کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں ایڈریس ٹو دی نیشن میں کہ جو آدمی ناجائز دولت رکھتا ہے وہ کبھی اپنے نام پہ نہیں رکھتا. میں نے کہا بالکل ٹھیک, وہ اپنے بچوں کے نام پہ رکھتا ہے, وہ اپنے بیٹے کے نام پہ رکھتا ہے, بیٹی کے نام پہ رکھتا ہے, اور یہی وزیر اعظم نے کیا ہے. اور اب وہ پناہ لے رہے ہیں اپنے بچوں کو آگے کر کے. بیٹا آ کے کہتا ہے کہ جی میں نے الحمدللہ میں نے یہ ارباں روپے کی پراپرٹی بنائی ہے. یہ تو اعتراف کر لیا, ہو گیا ہے. اس کے بعد تو اب مناسب آپ کہہ رہے ہیں یہ اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس ہیں, آپ کہہ رہی ہے وزیر اعظم کا بیان اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس ہے. یہ تو اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے, یہ تو اعتراف ہے. ٹھیک ہے, میں ایک بریک شامل کر لوں, ایک کوئک بریک شامل کر لوں پروگرام میں. اعتزاز صاحب پاناما معاملے پر مزید بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, چودھری اعتزاز احسن صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں. اعتزاز صاحب ہم اپوزیشن کی بات کر رہے تھے, میں اب بات کرتا ہوں اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب کی. ذرا یہ چین آف ایونٹس دیکھیے. وہ ابتدا میں کہتے ہیں ہم وزیر اعظم سے استعفیٰ نہیں مانگیں گے, پھر انہوں نے کہا جی یہ سوالات ہیں اپوزیشن کے, جتنا چاہیں جیسے چاہیں آ کے جواب دے دیں. پھر انہوں نے کہا عمران خان اگر سڑکوں پر نکل آئے تو اس تحریک کو نقصان ہوگا. تو سر یہ اپوزیشن لیڈر کی جو کنڈکٹ ہے یہی متقاضی تھے موجودہ حالات, ایسی ہونی چاہیے کنڈکٹ خورشید شاہ صاحب کی؟ خورشید شاہ صاحب کی کنڈکٹ, ان کا عمل, ان کے اقوال بالکل مناسب رہے ہیں. وہ اپوزیشن کا بڑا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. انہوں نے موقع دیا وزیر اعظم کو کہ وہ آ کے اسمبلی میں آ کے پاناما پیپرز پہ اپنی صفائی دیں. انہوں نے نہیں دی. انہوں نے 7 سوال رکھے ان کے سامنے, انہوں نے 7 سوالوں کا جواب نہیں دیا. انہوں نے پھر 70 سوال رکھ دیے. میاں صاحب کے پاس ایک سوال کا بھی, خورشید شاہ کے ایک سوال کا بھی جواب نہیں. انہوں نے جتنا ممکن تھا پارلیمنٹری پروسیسز کو ایگزاسٹ کیا. یہ ایگزاسٹ کرنا بڑا ضروری تھا. وہ وزیر اعظم کے جواب نہ دینے کو انہوں نے انکیش کیسے کیا؟ سوال تو یہ ہے. انکیش دیکھو, یہ کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہوتا, یا نہ کوئی ہمارے ہاتھ میں اینٹ ہوتی ہے کہ ہم جا کے اپوزیشن لیڈر آف دی ہاؤس کے سر پہ اینٹ ماریں. خدا نہ خواستہ ایسے کام نہیں ہم کرتے. کیش یہی ہوتا ہے کہ ایک اگلا لاجواب ساری قوم کے سامنے لاجواب ہو جاتا ہے, ساری قوم کے سامنے ٹائیڈ ہوتا ہے, اور وہ اس کے چہرے پہ غلط بیانی لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو میاں صاحب پاناما پیپرز پہ جب بات کرتے ہیں اور میں ایک آپ کو اور چیز بتا دوں, یہ اگر اس سے 10واں گنا بھی پاکستان پیپلز پارٹی پہ الزام ہوتا, 100واں گنا بھی, تو بڑے بڑے ادارے حرکت میں آ گئے ہوتے. یوسف رضا گیلانی پہ کیا الزام تھا؟ جو الزام تھا اس کا, جس پہ اس کو ہٹایا گیا وزارت عظمیٰ سے, وہ تو یہ تھا کہ وہ ایک خط نہیں لکھ رہا. اور خط کا مضمون کیا ہونا تھا کہ ایک سوئٹزرلینڈ کے 3rd کلاس میجسٹریٹ کے سامنے اپنے صدر پاکستان کو جو بھی ہو اس کو سرنگوں کرنے کا. یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا نا, نواز شریف صاحب کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہو رہا. خورشید شاہ صاحب اگر کہتے ہیں عمران خان سڑکوں پر آ گیا تو یہ جو تحریک اپوزیشن کی اس کو نقصان ہوگا, تو سر خان صاحب تو آ گئے, سو نقصان ہوا ہے اس اپوزیشن کی تحریک کو؟ نہیں, کوئی نقصان نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ خورشید شاہ صاحب نے بھی اس طرح بات نہیں کی, اور خورشید شاہ اور میں یہ دونوں سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے اس پاناما پیپرز کو اجاگر کر رکھا ہے, اس ایشو کو. ایک پاناما پیپرز اور ایک ماڈل ٹاؤن کے قتل, یہ 2 ایسے ایشوز ہیں جو کہ معاملات ہیں جو کہ آپ کو, میں 50 سال سے سیاست میں ہوں, میں نے ایسی کسی کے بدن سے بندی ہوئی میں نے نہیں دیکھی جس طرح پاناما پیپرز اور جس طرح ماڈل ٹاؤن کے 14 قتل ان کے نام لگ رہے ہیں. یہ ان کا حساب, ان کا کڑا حساب ہوگا. ان کے لیے بہتر ہے کہ یہ اپنے آپ کو مناسب احتساب کے لیے فراخ دلی سے پیش کر دیں. آپ کے الفاظ میں عمران خان صاحب پاناما معاملے کو اجاگر کر رہے ہیں, تو جو ان کو عوامی رسپانس مل رہا ہے سڑکوں پر,
وہ اپوزیشن کے لیے کوئی حوصلہ افزا ہے یا تشویش کا باعث ہے اعتراض صاحب؟ نہیں، اچھا ہے، اچھا رسپانس ہے. ان کی کافی بڑی ریلی تھی پشاور سے نوشہرہ تک، اور مری روڈ پہ بھی ان کی اچھی بڑی ریلی تھی. وہ اسی طرح ہوتا ہے. ایم آر ڈی کی جو تاریخ ساز موومنٹ تھی یا لائرز کی جو تاریخ ساز موومنٹ تھی، دونوں میں رہا ہوں، ہراول میں رہا ہوں، اور وہ آغاز ان کا اسی طرح ہوتا ہے، پر یکدم وہ اس طرح ابھر کے آتی ہیں کہ طوفان بن جاتی ہیں. تو اعتراض یہ یکدم ابھرے گی کیسے؟ میں آپ سے اگر آخری سوال یہ کر پاؤں، پیپلز پارٹی طے ہے کہ ستمبر میں آنا ہے سڑکوں پر، آپ نے بھی خان صاحب کے ساتھ اس معاملے کو اجاگر کرنا ہے، یا وہ اکیلے ہی کریں گے سر؟ نہیں، یہ کون آتا ہے کون نہیں آتا، کس صورت میں آتا ہے، کوآرڈینیٹڈ ہوتا ہے، اکٹھے ہوتے ہیں، علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. یہ معاملہ پیناما پیپرز والا اور ماڈل ٹاؤن کے قتلوں والا یہ شریف برادران کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ احسن صاحب، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر. ناظرین، یہ فرما رہے تھے کہ پیناما معاملے پر بظاہر آپ کو اس وقت متحدہ اپوزیشن جس بھی کیفیت یا حالت میں دکھائی دے، ان کے بقول یہ پیناما معاملہ موجودہ حکومت خصوصاً وزیر اعظم کا پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.